बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी रिप्रेजल, शाहिद मोहम्मद अमीन का किताब, और हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एडिशन, जो पेज नंबर 8 पर है। हमने कल तकरीबन एक पेज डिस्कस किया था इसका पहले लेक्चर में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आगे ऑथर लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। पहले तो उन्होंने बताया कि फ़ॉरेन पॉलिसी के क्या मसाइल हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री की बुनियाद पे होता है, फ़ॉरेन पॉलिसी नज़रिए की बुनियाद पर होता है, पाकिस्तान के मामलात, सिक्योरिटी के मामलात क्यों इतने शिद्दत लेकर आ गए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी नैरेटिव में, और पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस जो होते हैं वो इतनी संगीन नौयत के क्यों होते हैं। आगे आकर लिख रहे हैं पेज नंबर 14 पे, ये आगे इंट्रोडक्शन लिखा है। When most states, while most states in the world have existed for a long time within a defined geopolitical limits, Pakistan borders have crowded out for the first time in 1947. In this case, the ideology had clearly preceded the delineation of the borders. ये एक वर्ड है delineation, इसका आप मतलब देखेंगे तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लिमिट्स जो हैं वो 1947 में वाज़ेह तरीके से आ गई थी, और पाकिस्तान जो जेनेटिकली जिस तरीके से तख्लीक पाया 1947 के बाद, जो नेबर्स उसके हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, तो उनके बीच में एक सरहदें इन्होंने तय पाई और इस तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया। In this case, ideology has preceded the delineation of the borders. Pakistan emerged as a state because of the Islamic consciousness of its people, which had evolved over the several centuries, nourished by the ideas of the number of rulers, religious leaders, scholars, thinkers and poets. पाकिस्तान का जो वजूद है वो इस्लामी शऊर की वजह से आया, जो लोगों के पास एक कॉन्शसनेस नहीं, एक तर्ज अमल ज़िंदगी का था। रिवोल्यूशन थ्योरी को जब हम आर्ग्यू करते हैं तो हम यही बताते हैं कि हमारा रहन सहन जो था वो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था, और एक कॉन्शसनेस थी, एक चाहत थी, एक डिज़ायर थी कि हम अपना एक रियासत बनाएं जहाँ पर किसी भी हेजमनी, कोई भी मेजॉरिटी जो है हमें डोमिनेट ना कर सके, हमें डिक्टेट ना कर सके, हमें किसी और के साथ पावर शेयर ना करना पड़े, और हमारे लिए जो हमारी वजूद है उसको साख को कोई ख़तरा ना हो, हमारे जो इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं वो डिटोरिएट ना हो, और हम अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारें और इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और ये जो नज़रिया है, ये जो सोच है, वो बहुत साले हज़ारों सालों तक रूलर्स आए हैं, यहाँ पर हुक्मरान आए हैं, रिलीजियस लीडर्स आए हैं, स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, पोइट्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा किरदार है ये पूरा ज़ाविया बनाने में और तश्कील देने में। In this long list, the poet philosopher Muhammad Iqbal from 1877 to 1938 was more recent, but perhaps the most influential exponent. Influential exponent एक वर्ड है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसके मतलब देखिए। तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसका असर है, वो है मोहम्मद इकबाल। Moreover, he is regarded as the first top-ranking figure to set forth the concept of the independent Muslim states comprising the Muslim majority areas in the northwest of what was then British India. ये पहले मुसलमान हमारे राइटर हैं या फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने ये नज़रिया पेश किया था कि ये जो एरिया है जहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत है, ये खित्ता जो है मुस्लिम मेजॉरिटी खित्ता है, और यहाँ पर एक रियासत कायम होनी चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, और उस नज़रिए का, इस्लाम के नज़रिए के ऊपर ये रियासत कायम होनी चाहिए। ये पहले हमारे फ़िलासफ़र थे जिन्होंने ये बात की थी तारीख़ में। Thus he is also known as the thinker of पाकिस्तान, और वो उनको थिंकर ऑफ पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान का तख्लीक करने वाला थिंकर, जो सोच जो पाकिस्तान की दी थी वो अल्लामा इकबाल ने दी थी। पाकिस्तान इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू क्राउड आउट इन द नेम ऑफ द इस्लाम, और पाकिस्तान दुनिया का पहला वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। A deep commitment to Islam, not only the religious sense but in their political and a global outlook. पाकिस्तान जो था उसकी कमिटमेंट इस्लाम के साथ थी, और न सिर्फ सियासी तरीके से बल्कि ग्लोबल आउटलुक उसका जो होगा, जिस तरीके से आपको परसीव किया जाएगा
ज़माنے میں آپ کی 21 سینچری میں ماڈرن اسٹیٹس کے بیچ میں پاکستان اپنی ایک ڈسٹنکٹ ایک سوچ رکھتا ہے، ڈسٹنکٹ ایک اپنی آپ کی ایک شناخت رکھتا ہے ایک مذہبی ریاست کے ناطے سے، ایک مذہبی ریاست ہونے کے حوالے سے. مور ایور ان دس پیکولر بیک گراؤنڈ، ایک ورڈ ہے پیکولر، اس کو آپ انڈر لائن کر کے اس کی میننگ دیکھیں گے. It is the peculiar background which has profound influence the formulation of the country's foreign policy after the independence. اور یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہی وہ ہماری ایک انفارمیشن ہے، یہی ہماری ایک جو تخلیق سے پہلے کے مسائل تھے اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے فارن پالیسی میں کچھ زیادہ مسائل پیش آئے، درپیش آئے، اور اسی سوچ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر آج جو چیلنجز مسلط ہیں وہ آئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارے فارن پالیسی جو ہے وہ چیلنجز میں گھری ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک ریاست کی طرح پہچانا جاتا ہے اور اپنی شناخت کروانا چاہتا ہے. Any attempt to understand the various policies followed by Pakistan would be incomplete if not possible without keeping this Islamic dimension in mind. اور پاکستان کی کوئی بھی پالیسی واضح طریقے سے اگر سمجھنے میں ہم سمجھی نہیں جا سکتی، اور وہ نامکمل ہوگی اگر ہم یہ اسلامک ڈائمنشن اپنے دماغ میں نہ رکھیں کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے، پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ اسلامی ریاست کے حوالے سے، اسلامی فلسفے کے حوالے سے بنی گئی ہے، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں آج کے وہ اسی سوچ سے جڑے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی پالیسی کو اس تناظر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم یہ بیک گراؤنڈ میں نہ رکھیں کہ پاکستان جو ہے ایک اسلامک ریاست کے حوالے سے بنی تھی، اور یہ اس سوچ کے بغیر ہم آج کے مسئلے نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے مسئلے وہ پیدا کیوں ہوئے ہیں. Apart from history and ideology, Pakistan's geographical location has also profoundly affected its fortunes as an independent states. ہسٹری اور آئیڈیالوجی کے بعد، تاریخ اور نظریے کے بعد، پاکستان کے جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس نے بھی بہت زیادہ اثرات ڈالے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک آزاد ریاست کے بطور. اور یہ جو فیکٹرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جیسی نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، اس کو ہم انٹرنل ڈٹرمننٹس آف فارن پالیسی بھی کہتے ہیں. میرے لیکچرز پہلے پڑھے ہوئے ہیں ڈٹرمننٹس آف فارن پالیسی پہ، اس پر اگر آپ وہ لیکچر سمجھنا چاہتے ہیں کہ فارن پالیسی کے اوپر کون کون سے فیکٹرز اثر انداز ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ میرے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں. Had Pakistan be located in other some part of the world, of course, its course of action and policies after gaining independence might have been entirely different. اگر پاکستان کسی اور خطے میں، کسی اور جگہ پر واقع ہوتا، اگر جغرافیکل لوکیشن پاکستان کے مختلف ہوتی، یا یورپ میں ہوتا، یا افریقہ میں ہوتا، یا آسٹریلیا میں ہوتا، تو پاکستان کے حالات جو تھے، پاکستان کی سیاست جو ہوتی، پاکستان کے سیکورٹی چیلنجز جو تھے، پاکستان کی فارن پالیسی کے چیلنجز جو تھے، وہ بالکل مختلف ہوتے جیسے کہ آج ہمارے پاس موجود ہیں. One can choose one's friend but not one's neighbor. یہ ایک سینگ ہے، یہ ایڈیم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا دوست تو بنا سکتا ہے، لیکن اپنے جو پڑوسی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا. آپ کے جو پڑوسی آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہی آپ کے ساتھ رہیں گے. You cannot change your neighbors and your neighbors are permanent. اس کو ٹیمپرری نہیں ہوتے، وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے نیبرز کو تبدیل نہیں کر سکتے. It is so happened that Pakistan is a relatively big country itself. It is located right next door to India, which is much larger and with whom Pakistan has always been a relationship of distrust and antagonism. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جو مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے برابر میں ہی انڈیا ہے جو پاکستان سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور طاقتور ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک ڈسٹرسٹ ہے اور انٹاگونسٹ، یہ جو ریلیشن ہے، انٹاگونسٹک ریلیشن ان دونوں کے بیچ میں موجود ہے. اور اس پاکستان کی بہت زیادہ فارن پالیسی کی جو انرجی ہے، اس جو نیریٹو انڈیا بناتا ہے پاکستان کو زائل کرنے میں، ساری کی ساری انرجی وہیں پر ہمارے ضائع ہوتی ہے. ہماری بہت زیادہ ہمارے جو پولیٹکس ہے، پولیٹکس اثر انداز، پاکستان انڈیا کی جو پولیٹکس ہے وہ ہمارے خطے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ہم موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، لک فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ڈیڈ لاک میں ابھی گھرا ہوا ہے، اور وہ انڈیا کی وجہ سے ہے. اور انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت طاقتور ملک ہے جو پاکستان کو چیلنجز پوز کرتا رہتا ہے. Thus Pakistan has been preoccupied
for the greater part of its existence in a difficult and unequal context with India. تو پاکستان جو ہے گھرا ہوا ہے اپنے جو وجود کا، پاکستان کا جو انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر شیئرنگ ہے، بہت زیادہ بارڈر ہمارا شیئرڈ ہے، تو پاکستان اپنے وجود کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ گھرا ہوا ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ کانٹیسٹ میں. ہمارا جو مقابلہ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور یہ مقابلہ جو ہے وہ ایکول کانٹیسٹ نہیں ہے، وہ ان ایکول کانٹیسٹ ہے. ہمارا ایک ایسے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے جو ہم سے طاقت میں بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے، ہم نے اپنے آرم فورسز بنائی ہیں تاکہ اگر ہماری طرف کو میلی آنکھ کی طرف دیکھے تو ہم اس کو کنفرنٹ کر سکیں، ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں. اور یہ سارے معاملات پاکستان نے بخوبی ایز اے ملک، ساورن ملک، انہوں نے یہ اپنا ان چیلنجز کو سامنا کیا ہے، اور پاکستان نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، اور انڈیا کو ڈیفینس پاکستان کا مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور یہ ہمارے مسائل ہیں اور پاکستان ان مسائل میں گھرا ہوا ہے. This has produced the most decisive impact on the formulation of foreign policy. یہ جو مرحلہ ہے نظریے اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے بعد، نیبرز کے بعد، ایک ہسٹری کے بعد، انڈیا کا یہ جو انڈیا کا جو فیکٹر ہے، یہ ہمارے ڈیسائسو فیکٹر ایک کردار ادا کیا ہے ہماری فارن پالیسی کی فارمولیشن میں. جب ہم فارن پالیسی بناتے ہیں تو ہم ہمیشہ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے کیا مقاصد ہیں، انڈیا کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، انڈیا کیا سوچ رہا ہے. کیونکہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں یہ نتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ اور پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہماری پالیٹکس، ہماری نیشنل سیکیورٹی، ہماری جتنے بھی گولز ہوتے ہیں سارے کے سارے، وہاں پر انڈیا کا جو فیکٹر ہے وہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری فارن پالیسی جو ہے انڈیا کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور انڈیا کے مطابق، انڈیا کی سوچ کے مطابق، اپنی سوچ کے زاویے کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور فارن پالیسی فارمولیشن اسی طریقے سے ہمارا تشکیل دیا جاتا ہے. However, in addition to the Indian dimension, the geostrategic location of Pakistan had been important repercussion on its foreign policy. To begin with, Pakistan consists of two wings, was both neighbor of Central Asia and Southeast Asia. The post-1971 Pakistan has borders with India, Iran, Afghanistan and China. Moreover, until 1991, only narrow 40-kilometer stretch of land separated it from superpowers, the Soviet Union. تو پاکستان کے شروع میں دو ہمارے ونگز تھے، ایک ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان تھا. ایسٹ پاکستان کے جو بارڈرز وہی ہیں جو آج ہیں، اور جو ویسٹ پاکستان کے بارڈرز تو وہی ہیں جو آج ہمارے موجود ہیں، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے. لیکن ہمارا جو ویسٹ پاکستان تھا وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کے ہمارے لگتے تھے بارڈرز، اور سوویت یونین جو ہے وہ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا. تو یہ انڈیا کو قابل قبول نہیں تھا. جیو اسٹریٹجک جو چیلنج تھا انڈیا کے سامنے کہ پاکستان کے دو مختلف ونگز ہیں، اور پاکستان کے پاس دو آپشنز ہیں بہت زیادہ ٹریڈ کرنے کے، انگیج کرنے کے، پارٹنرشپس بنانے کے، الائنس بنانے کے. لیکن اس کا ہم نے صحیح طریقے سے جو فائدہ اس پاکستان کا ہم نے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اور وہ موقع گنوا دیا کہ ہم اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی حاصل کر کے اس پاکستان کے ذریعے ہم الائنسز بنا سکتے تھے، اور دنیا کے دوسرے خطوں کی طرف ہم اپنا انفلوئنس برقرار رکھ سکتے تھے. لیکن ہماری انٹرنل پالیٹکس جو تھی وہ ایسی تھی کہ ہم نے اس پاکستان کو انڈرمائن کیا، اور اس کے بعد انڈیا کے انٹرونشن کے بعد ہم نے 1971 میں ایسٹ پاکستان کو کھو دیا. Pakistan has been thus surrounded by three big neighbors, India, China and Soviet Union, and later two big communist powers, being communist powers. تو انڈیا، چائنا اور سوویت یونین یہ پاکستان کے نیبرز تھے. جب پاکستان وجود میں آئے 1991 کے بعد، جب 1991 میں جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر ہم قبضہ کیا اور افغان وار لڑی گئی پاکستان کی طرف سے، اور ہمارے مجاہدین نے حصہ لیا افغان وار میں، تو تب پاکستان تین بڑے سپر پاورز کے بیچ میں گھرا ہوا تھا. ایک چائنا تھا، انڈیا تھا اور سوویت یونین تھا. یہ تین بڑے چیلنجز پاکستان کو درپیش تھے کہ کس طریقے سے ایکویلبرم مینٹین کرنا ہے، بیلنس برقرار رکھنا ہے، اور کس طریقے سے اپنی پالیسی اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنی پالیسی اپنے انٹرسٹ کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور اپنے ملک کی سالمیت کو کس طرح برقرار رکھنا ہے. آؤٹ آف دیز چائنا ہیز بن اے فرینڈ ویئر ایز انڈیا ہیز بن ایڈورسری. اور ان میں سے چائنا ہمارا دوست ہے اور انڈیا ہمارا دشمن ہے.
ایڈورسری کا مطلب آپ دیکھ لیجیے گا ڈکشنری میں انڈر لائن کر کے, ایڈورسری اس کی آپ ڈکشنری میں میننگ دیکھیے گا. دا سوویت یونین فار دا گریٹر پارٹ ہیڈ بین کلوز ٹو انڈیا, اور سوویت یونین جو تھا وہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب رہا ہے. 1971 کی جنگ میں بھی سوویت یونین کا بہت بڑا کردار رہا ہے انڈیا کو سپورٹ کرنے میں, اسسٹنس دینے میں, ان کو ویپنس دینے میں. اور 1971 میں جو نیکسس تھا سوویت یونین کا اور انڈیا کا, اسی کے ذریعے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور پاکستان نے ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش تھا وہ کھو دیا تھا. اٹ از آلسو نوٹیبل that though Pakistan is situated in South Asia, it is adjacent to the Central Asia and Middle East and located in the mouth of the strategic Persian Gulf region. پاکستان کے جو بارڈرس ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ ہم ساؤتھ ایشیا پر واقع ہیں, سینٹرل ایشیا سے ہمارے روٹس ملتے ہیں, مڈل ایسٹ سے ہمارے روٹس ملتے ہیں, اور گلف ریجن میں ہماری اسٹریٹجک ہمارا جو لوکیٹڈ جو ماؤتھ جو ہمارا جو راستہ ہے وہ گلف ریجن کی پرشین گلف ریجن کی طرف بھی جاتا ہے. while it is in South Asian country on the basis of its physical location, Pakistan in some ways is also an extension to the Middle East and Central Asia from where it draws most of its spiritual roots and some of the ethnic and cultural origins. اور پاکستان مڈل ایسٹ سے بھی بہت زیادہ اثر انداز رہا ہے. ہمارے صوفیز جو ہیں, ہمارا جو ریلیجس ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ وہاں سے مڈل ایسٹ سے ہمارا تعلق رہا ہے, کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے مڈل ایسٹ میں عربوں میں آیا تھا, اور جو عربوں کی تجارت ہو کر آئی تھی 712 میں محمد بن قاسم سندھ میں آئے تھے. تو ہم اپنے ریلیجس روٹس جو ہیں وہ ٹریس کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ, اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ بھی ہماری ایک خاص قسم کی ان کے ساتھ ہماری الائنس ہے, اور ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا ہمارا جو ہے تعلق ہے. The best natural access to the sea for several landlocked countries in Central Asia were Afghanistan and Pakistan. اور سمندر کے ذریعے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں, افغانستان ہے, اس کا جو سینٹرل ایشیا کے ذریعے جو راستہ جاتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے سے ہی ہو کر جاتا ہے. ویسٹرن چائنا ہیز بین اے کامن بارڈر ود پاکستان اینڈ آلسو ہیز این آؤٹلٹ ٹو دا سی ویا پاکستان. جو ویسٹرن چائنا کے بارڈرس ہیں وہ بھی پاکستان سے لگتے ہیں, اور وہ بھی راستہ سمندر کے ذریعے ہی مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہے اور پاکستان کے ذریعے ہی جاتا ہے. تو یہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے پاکستان کی, جغرافی جو ہے پاکستان کی, یہ ایک غیر معمولی اس کی اہمیت ہے, اور یہ بھی بہت زیادہ پاکستان بہت زیادہ ملکوں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا قیمتی ملک ہے ہمارا, اور اتنی اس کی ایکویشن جو ہے اس کی جو ہمارے پاس, اگر آپ کو افغانستان جانا ہے تو پاکستان کے ذریعے جانا پڑے گا, اگر آپ کو مڈل ایسٹ جانا ہے تو پاکستان کی طرف سے راستہ جاتا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, پاکستان ساؤتھ ایشیا میں خود واقع ہے. تو یہ سارے کے سارے جو راستے ہیں یہ پاکستان سے ہو کر جاتے ہیں, اور پاکستان کی جغرافی جو ہے ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. In terms of its size, Pakistan is among the 10 most populous countries in the world. In the Islamic world, which consists of the 50 independent states, Pakistan is the only second to Indonesia in population. 50 اسلامی ممالک ہیں, پاکستان پاپولیشن میں دنیا پر 10ویں نمبر پر ہے, لیکن انڈونیشیا کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر اسلامی ممالک ہے. تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس ایک بہت زیادہ ہیومن ریسورس موجود ہے. 230 ملین پاپولیشن, 220 ملین پاپولیشن ہماری ہو گئی ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہیں اور ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہیں. یہ چیلنج تب بنیں گے جب آپ کے اوپر یہ لائبلٹی بنیں گے, جب یہ کام کاج نہیں کریں گے, جب یہ انمپلائڈ ہوں گے, جب یہ سوسائڈس کریں گے, جب یہ کرائم کریں گے, جب یہ ٹیررزم کریں گے, تو یہ تب آپ کے اوپر لائبلٹی بنیں گے. لیکن جب آپ ان کو پورا ایک ورک فورس کے ذریعے انگیج کریں گے, امپلائمنٹ ان کو دیں گے, یہ فیکٹریز میں انڈسٹریز میں اگر یہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ آپ کے لیے اکنامک بوسٹ ہو سکتا ہے بہت بڑا, اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہو سکتا ہے. تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, 10ویں نمبر ٹاپ 10 پاپولس کنٹریز ان دا ورلڈ ہے, اور سیکنڈ پاپولس کنٹری ان دا اسلامک ورلڈ ہے. مور ایور among the third world countries also in Islamic countries, Pakistan ranks high in the military capability, industrial and agricultural progress, scientific and intellectual development is also in culture, and some aspects in education in Pakistan. تو پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی بھی وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری ملٹری صلاحیت کیسی ہے. ہم نے ثابت کیا ہے, بار بار ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور ایکسلنٹ ہے. ہماری انڈسٹریل طاقت, ایگریکلچرل پروگرس جو ہے
پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک رہا ہے اور پاکستان کی سائنٹیفک اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ سراہی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور ایجوکیشن میں بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، کلچر میں بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے. ہمارے پاس پوئٹس ہیں، رائٹرس ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، ہمارے پاس پورا کا پورا ایک سویلائزیشن ہے، ہمارے پاس قدیم سویلائزیشن ہے، اور انڈس سویلائزیشن کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی کہلاتے ہیں. اور ہمارے پاس پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم ٹالرنس کو، پلورلزم کو، صوفیزم کو، ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں. Islamic world in a political and economic Pakistan has served a think tank as the laboratory for the Islamic world and the political and economic matters. پاکستان کو جو ہے وہ ایک لیبارٹری کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ اسلامک جو دنیا کے اسلام کے قوانین کے مطابق ایک ریاست ایک کردہ ریاست قائم ہے وہ پاکستان کہلاتی ہے. تو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسلامک اصولوں کے اوپر، اسلامی قوانین کے اوپر بنی ہے. تو پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لیبارٹری ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر تجربات کیے جاتے ہیں. مگر وہاں سے اگر کوئی تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ پوری اسلامک ورلڈ کے لیے ایک سبق ہوگا، ایک ماڈل ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنے معاملات اسلامک فلسفے کے اوپر قرآن کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک قانون بنایا، ایک ملک بنایا. اور وہ اسلامی ملک جو ہے کس طریقے سے لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے، ایکسپیریمنٹ کی لیبارٹری جو ہے پوری مسلم امہ کے لیے. Its thinkers like Iqbal and Maududi have influenced Muslims in many parts of the world. All of these factors, which account for the Muslim importance and notable geostrategic significance, have also formed this foreign policy in one way or other. یہ جو تھنکرس ہیں، مولانا مودودی ہیں یا علامہ اقبال ہیں، اور دوسری جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو پاکستان کی ہے، انہوں نے جو بھی بہت زیادہ اثر انداز کیا ہمارے فارن پالیسی کے اوپر. اور یہ پوری کی پوری سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان جو ہے اسی طریقے سے بہت زیادہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ملک ہے جس کی جغرافی کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہماری فارن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. The 50th year of Pakistan independence is perhaps the fitting milestone for taking a stock of successes and failures in a foreign policy so far. 50 سالوں کے بعد پاکستان 50 سالوں کے بعد یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مائل سٹون ہے، کامیابی ہے، جس میں آپ اپنی کامیابیاں اور اپنی ناکامیاں دونوں جو ہے فارن پالیسی کے مطابق آپ اپنے دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے کہ کس طریقے سے ہماری کامیابیاں کیا رہی ہیں اور ہماری ناکامیاں کیا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے 50 سال جس طریقے سے گزرے ہیں پہلے، اس کے مطابق آپ کے سامنے ایک صورتحال واضح ہو جائے گی. However, in a country where emotions run deep and strong friendship often clouds judgment, any effort to make an objective evaluation can be a hazardous exercise. یہ ایک ورڈ ہے ہیزارڈس کو انڈرلائن کر لیجئے. ہم پیج نمبر 16 پر آ گئے ہیں، پیج نمبر 15 پورا ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ملک ہے جس کی دوستیاں بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، اور کسی بھی ملک کی دوستی یا دشمنی پرماننٹ نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے، غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا، یہ جو ہیزارڈس ایکسرسائز جو ہے، یہ جو پورا عمل ہے دوستی کرنے کا یا دشمنی کرنے کا، اس کے بارے میں آبجیکٹو ایویلیویشن نہیں کی جا سکتی. اس کے بارے میں ایک جائزہ لینا جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب، بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہوگا اس کا جائزہ لینا ایسے ملک کے بارے میں جو ایک انپریڈکٹیبل ہے، اور اس کے نتیجے جو ہیں ہمیں صحیح طریقے سے موصول نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک کسی پیٹرن کو فالو نہیں کرتا، کسی ڈیزائن کو فالو نہیں کرتا. پاکستان ایک پریڈکٹیبل ریاست نہیں ہے، پاکستان سرٹن نہیں ہے، بہت زیادہ انسرٹینٹیز پاکستان کے معاملے میں ہیں. تو اسی طریقے سے اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی. This seems unfortunate since the formulation of foreign policy of any country should really be exercised conducted with a cool precision and a clear thinking. اور یہ ہمارے لیے بد نصیبی ہے کیونکہ ہماری فارن پالیسی کی جو فارمولیشن ہوتی ہے وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور واضح سوچ کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو فارمولیشن آف تھنکنگ فارن پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتیت، بہت زیادہ غصے اور ریڈیکل قسم کی ہے، اور فارن پالیسی کے معاملات جو ہیں بہت زیادہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ ہونے چاہیے. کنٹریز سیلف پریزرویشن اینڈ ویل بینگ اور رائٹس آل دا فیکٹرس. ہمارا تحفظ جو ہے اور ہمارے لوگوں کی جو صحت ہے
ویل بینگ جو لوگوں کی بقا جو ہے، سالمیت جو ہے، وہ ایسی سوچ ہے جو ہر کسی فیکٹر کے اوپر، ہر کسی جو دوسرے جز کے اوپر اثر انداز ہونی چاہیے، اور یہی ہماری پریورٹی ہونی چاہیے. نیشنل سیلف انٹرسٹ ہیز ٹو بی گیون پریورٹی ان دا میکنگ آف دا کنٹریز فارن پالیسی. ہمارا جو قومی ہمارا مقصد ہے، ہمارا نیشنل انٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قومی سوچ جو ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے، قومی بقا جو ہے، ہماری سوچ ہے، وہ جو سوچ ہے ہماری، وہ ہمارا پہلا جو ہے پریورٹی ہونی چاہیے، وہ ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے، اور فارن پالیسی اس بنیاد پر بننی چاہیے. گورنمنٹس کم اینڈ گو بٹ کنٹریز انٹرسٹ ہیو پریمننس. کنٹریز انٹرسٹ ہیو پریمننس، یہ ایک ورڈ ہے پریمننس. اس کی آپ ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے، کیونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ آتی اور جاتی ہیں، لیکن جو ملک کے جو مفادات ہیں، جو قومی مفادات ہیں، وہ جو ہیں بقایا رہتے ہیں، اور ان کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ قومی مفادات پورے ہو سکتے ہیں اور حاصل ہو سکتے ہیں ان کے مطابق جو ہمارے گولز ہیں. Moreover, historical records show that there are few permanent friends and permanent enemies in the global politics. لیکن ہمیں تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، نہ کوئی دشمن ہوتا ہے سیاست میں، اور یہ سب جو ہے ٹیمپرری ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کا دائمی دشمن یا دائمی دوست سیاست میں نہیں ہوتا. The foreign policy of most states have been mainly motivated by the self-interest and not by the personal factors. The record also shows that ideology has in general played a minor role in the formulation of the ideology of the foreign policy. تو ہمارے سیلف انٹرسٹ جو ہوتے ہیں، ہمارے جو آپ کے ذاتی جو آپ کے مفادات ہوتے ہیں، وہ اثر انداز کرتے ہیں فارن پالیسی پہ. اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ جو ہوتا ہے، آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، وہ بھی ایک مائنر اثر رکھتی ہے فارن پالیسی کے اوپر. Successor foreign policy seeker seeks to promote countries' strategic interests by devising policies based on the brutal realism. Brutal realism کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ آئیڈیالوجی پڑھنی پڑے گی کہ ریئلزم کیا ہوتا ہے، آئیڈیالزم کیا ہوتا ہے، لبرلزم کیا ہوتا ہے. ریئلزم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر آپ کو کوئی خطرہ پیش آیا ہے سیاست میں، تو آپ بھی اس کے لیے خطرہ کریٹ کرتے ہو، اس کے لیے الٹرنیٹیو ایک چیلنج کریٹ کرتے ہو، تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ نیوٹرلائز ہو سکے. تو پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے، اس کو ہم ایسی پالیسیز بناتے ہیں جو ریئلزم کی بنیاد پر پالیسیز بناتے ہیں، حقیقت پسندانہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس بنیاد پر. ہم کسی کی ذاتی سوچ کے اوپر یا کسی کی خواہش کے اوپر ملک کے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ قومی فیصلے، ہمارے قومی مفادات جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم ان کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں، پریکٹیکل ہوتے ہیں، کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ. bereft of all kinds of illusions, romanticism and emotions. اور اس کے علاوہ ہم کسی کی رومانوی حیثیت نہیں مانتے، کہ کسی بھی ہم ایلوژن میں کسی کے ایلوژن کا مطلب کیا ہوگا؟ ایلوژن کا مطلب ہوگا جیسے غلط فہمی کی بنیاد پر ہم فیصلے نہیں کرتے، اور جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتے، اور ہم کسی کے ذاتی رائے کے اوپر فیصلے نہیں کرتے، بلکہ قومی معاملات میں قومی فیصلے دیکھے جاتے ہیں، قومی مفادات دیکھے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. ان ڈپلومیٹک پیرلنس کی آپ میننگ دیکھیں گے. ان ڈپلومیٹک پیرلنس دس اپروچ ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز اے ریئل پولیٹک. اس اپروچ کو کہا جاتا ہے ریئل پولیٹک، ایک ٹرم ہے، اس کو ریئل پولیٹک کہا جاتا ہے، ریئل پولیٹک. آن دا ادر ہینڈ فارن پالیسی فیلیورز ہیو بین جنرلی ایٹریبیوٹڈ ٹو دا لیک آف ریئلزم، واٹ از ایون ورس دین سیلف ڈیلوژن. اور جو ناکامیاں ہوتی ہیں فارن پالیسی میں، اس کو ہم کہتے ہیں لیک آف ریئلزم، حقیقت پسندی سے دور، یا پھر سیلف ڈیلوژن. یہ آپ ورڈ ہے سیلف ڈیلوژن، اس کی مطلب ڈیلوژن کا مطلب سمجھ لیجیے. ڈیلوژن کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی انسان کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ ہی از ڈیلوژنل، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ایسا انسان جو اپنی سوچ میں گم ہے، اس کو باہر کی پریکٹیکل ورلڈ سے، ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے اور بیہیو کرتا ہے. ایسے انسان کو ہم کہتے ہیں ڈیلوژنل، جس کو باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر آتھر کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ ریئلزم سے دور ہوتی ہیں اس لیے ناکام ہوتے ہیں، یا پھر وہ سیلف ڈیلوژن میں ہوتے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی صورتحال ہوتی ہے یہاں پر، اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی، یہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے ساری اپروچ، اور ساری ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ فیوٹائل ہوتی ہے. اور
اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور اس سے جو ہے ہماری جو سفارت خانے کی جو ہماری ناکامیاں ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. A study of the first 50 years of Pakistan foreign policy unfortunately bears out this truth in a number of important instances. اور 50 سال کی تاریخ میں ہمیں یہی سچ ملتا ہے کہ یہی سچ ہے پاکستان کے حالات میں. پاکستان کی جو صورتحال ہے، بہت زیادہ ایگزامپلس ملتے ہیں، انسٹنسز ہمیں ملتی ہیں کہ پاکستان نے سیلف ڈینائل میں رہا ہے، سیلف ڈیلوژن میں رہا ہے، اور پاکستان نے کیلکولیٹڈ فیصلے نہیں کیے اپنی سوچ کے مطابق یا قومی سوچ کے مطابق. On several crucial occasions, Pakistan's policymakers had, indeed, even the nation as a whole, have allowed illusions to get the better of their judgment, resulting in disastrous consequences for the country. اور بہت زیادہ معاملات پر بہت زیادہ ایسے معاملات بھی پیش آئے جب نہ صرف کسی فرد نے بلکہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ کسی ایلیوژن کا شکار ہو گئی، اور انہوں نے فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور ایسے فیصلے شروع کر دیے جیسے ملک کو، قوم کو، لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور ہمیں بحیثیت قوم جو ہے بہت زیادہ اس کا خمازیہ جو ہوتا ہے وہ اٹھانا پڑا. This has been a major flaw in the formulation of foreign policy. Unless the policymakers draw the right lessons from the historical experience, such unrealistic evaluations are capable of causing further harm to the country. آج تک ہم یہ جو معاملات ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے فورن پالیسی پہ. تو ابھی آتھر نے چیزیں کون سے بتانا شروع کی ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی فورن پالیسی کے اوپر. آئیڈیالوجی اثر انداز ہوتی ہے، جیو اسٹریٹجک پوزیشن اثر انداز ہوتی ہے، نظریہ اثر انداز ہوتا ہے. پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے، اسلامک ملک کے حصول کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے. وہ سوچ جو ہے وہ بھی آج بھی ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں اس سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو سیلف ڈینائل ہے، جو ایلوژن ہے، ڈیلوژنل اپروچ جو ہے، سیلف ڈینائل کی جو اپروچ ہے، یہ ایک ہمارے معاملات جو ہیں یہ آج ہمارے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہی ہمارا 50 سالہ کی اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بھی معاملات جو ہیں ہماری فورن پالیسی کے معاملات میں جڑے ہوئے ہیں. تو آج تک ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ 16 پیج کو کر دیا ہے، سیکنڈ پیراگراف تک ہم نے ختم کر دیا ہے. تو اس کا تھرڈ لیکچر بھی ہم انٹروڈکشن میں کریں گے. تو آج تک کے لیے کافی ہے، باقی ہم آئندہ کریں گے آگے کیا اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک طویل 18 چیپٹر ہے، ہم ابھی اس کا انٹروڈکشن کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس کا روزانہ ایک لیکچر بنائیں تو آرام سے 40-50 لیکچرز اس بک کے بن سکتے ہیں. اور وہ ہم آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے. آپ پڑھتے جائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیے، اور کوئی پرابلم وغیرہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ یوٹیوب کے کمنٹس میں یا پھر واٹس ایپ پہ میرے نمبر پہ آپ اپنا سوال بھیجیے. تو مجھے جو سمجھ میں آئے گا، میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ہوں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ میری اس پہ کیا رائے ہے یا آتھر کس کے کیا رائے ہے. باقی جب جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں وہ آپ کو خود اپنے ڈکشنری میں دیکھنے پڑیں گے. تھینک یو.